अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाजरीन, भारत ने जिस तरह से पहलगाम के अंदर एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद इक़दामात दर इक़दामात किए हैं और बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर किसी तहकीकाती रिपोर्ट के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात और उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ लड़ने के बहाने, पाकिस्तान के पानी बंद करने की धमकियाँ। और इस वक्त भी जो इतलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा अटैक करने की वो तैयारी में है। और रात को तो उन्होंने वो जो नए तैयारे ख़रीदे हैं, उन राफ़ेल तैयारों के ज़रिए से वो मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे पेट्रोलिंग करते रहे। और ये ख़दशा था कि वो उसके ज़रिए से माजी की तरह किया जाने वाला जो सर्जिकल स्ट्राइक है, उसका जो है ना वो कोई इरादा रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भरपूर रद्द-ए-अमल का डर और पाकिस्तान की जानिब से जो हमारी तैयारियां हैं, उसके बाद भारत इस इंतहाई इक़दाम से बाज रहा है। बहरकैफ़ ये अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाबी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी है। सबसे बड़ी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम को इस बात पे ख़राज अक़ीदत जाते हैं कि उन्होंने सारे गम, सारे दुख, सारे इख्तलाफात भुला के यकसू और यकजहती के साथ उन्होंने भारत को पैगाम दिया है कि अगर आप इस तरह की किसी कार्रवाई का इरादा रखते हैं तो पाकिस्तान भरपूर तरीके से तैयार है और हम ऐसा जवाब देंगे कि आइंदा आपकी आने वाली 7 नस्लें भी याद रखेंगी। मेरे साथ स्टूडियो में ताबिश क़य्यूम साहब मौजूद हैं, जो मरकज़ी मुस्लिम लीग के तर्जुमान हैं। उनसे आज हम इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ताबिश साहब, मुझे ये बताएं कि भारत जिस तरह का बहाना बना के दर हकीकत ये इक़दामात के जो है ना वो बहाने तलाश करता नज़र आ रहा है, आपको क्या लगता है कि ये चाहता क्या है, ये करने क्या जा रहा है? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ हमारी अफ़वाज को कि गुज़िश्ता 48 घंटों की जो ख़बरें कौम के सामने आईं, जिनमें आपने भी ज़िक्र किया कि कल रात को जो इतलात थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, पंजाब पे कोई अटैक करने वाला था, जिसको हमारी पाक फ़िज़ाइया ने नाकाम बनाया। इसी तरह गुज़िश्ता दिन DGI SPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमारे हसास इदारे जिन्होंने हिंदुस्तान के एजेंट्स को पकड़ा, जो उनका पूरा नेटवर्क पकड़ा और कितना बड़ा मंसूबा जो है उन्होंने नाकाम बनाया दहशतगर्दी का। इसी तरह जो ख़ारजी दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ हो रही है, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान में आके हमला करना चाहते थे। तो ये सारा बुनियादी तौर पे कोऑर्डिनेटेड एक प्लान था पहलगाम के फॉल्स फ्लैग के बाद, जो कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में एक शॉक डेव की जो हिकमत अमली के तहत उन्होंने माजी में सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे किए, लेकिन इस दफ़ा ऐसा लगता था कि वो मुख्तलिफ महाज़ों पर पाकिस्तान को के ऊपर हमले करना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो बहादुर अफवाज हैं, वो फ़िज़ाओं के अंदर हों, वो ज़मीन पर हों, वो समंदर में हों, वो हमारे गली मोहल्लों शहरों के अंदर हमारे जो हसास इदारे काम कर रहे हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। तो मैं समझता हूँ कि ये कौम की दुआएँ थीं। पिछले जब से ये वाक़यात हुए, हिंदुस्तान ने, नरेंद्र मोदी ने धमकी दी है, तो पूरी कौम जो है वो अपने मुल्क की अफवाज के पीछे आके खड़ी हो गई। तो उसका नतीजा ये है कि आसमानों से अल्लाह की मदद भी है, हमारे फ़ौजी जवानों के जज्बे भी हैं और हिंदुस्तान को इब्तिदाई जो फ़ेज़ था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह नाकामी हो चुकी है। जो दूसरी बात आपने की कि हिंदुस्तान चाहता क्या है, तो मेरा ख़्याल है ये वाज़ेह हो चुकी बात कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को इस धरती से मिटाना चाहता है। ये उसकी शुरू से ख्वाहिश थी और इसी ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से सरगर्म है। ये वो शख्स है जिसने गुजरात में मुसलमानों को कत्ल किया, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है और हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म है, और उसने कोई कसर नहीं उठा रखी कि पाकिस्तान में चाहे बच्चे हों, चाहे ख़वातीन हों, चाहे उलमा हों, चाहे अफवाज हों, गवर्नमेंट ऑफिशल्स हों, किसी भी मसलक, शहर, कौम के लोग हों, वहाँ पे जितना भी कत्लेआम है वो हिंदुस्तान का फाइनेंस्ड है, उनका सपोर्टेड है, उनका ट्रेंड है। तो ये एक जंग है पाकिस्तान के की बका की जो इस वक्त जारी है, और मैं समझता हूँ कि हमारी कौम को इस वक्त मजबूती के साथ मुत्तहिद होकर खड़े होने की ज़रूरत है अपनी अफवाज के साथ, ताकि हम इतने बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकें। ताबिश साहब, मुझे ये बताएं, ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है जिस तरह से कल हमारे DGI ने दलील के साथ, सबूत के साथ, प्रूफ के साथ साबित किया कि आप लोग यानी भारत के
جو ان کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں راہ ہے وہ کس طرح سے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے، باقاعدہ ثبوت دیے گئے اور ان کے نیٹ ورکس پکڑے گئے اور ان کو بے نقاب کیا گیا اور اس پہ جو ہے نا وہ روزے روشن کی طرح عیاں کر دیا کہ بھائی یہ دلیل ہوتی ہے، یہ ثبوت ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا کریڈٹ جو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں، دیکھیں کہ ہماری جو انٹیلیجنس کی معلومات ہیں یہ بڑی زبردست ہیں کہ بھارت کرنا کیا چاہ رہا ہے یہ ہمیں پہلے سے ہی پتہ چل گیا اور پاکستان بھرپور طریقے سے اس کے دفاع کے لیے کھڑا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیسیکل انفارمیشن آئی ہے اس کے تحت بھارت عزائم کیا رکھتا تھا، کرنے کیا جا رہا تھا؟ دیکھیں، ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی غلط فہمی ہے کہ پاکستانی قوم کو اس نے ایک طرح سے آپس میں اتنا زیادہ منتشر کر دیا ہے کہ اس وقت کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں بنیادی طور پر ہماری ریاست کے اندر ہماری سیاسی جماعتوں کی طرف سے سب سے غلطیاں موجود ہیں، لیکن اس کا امپریشن اور یہ لیسن ہے ہسٹری کا ہماری پوری قوم کے لیے، 24 کروڑ عوام کے لیے، کہ جب ہم آپس میں منتشر ہوتے ہیں تو دشمن کس طرح کے اس سے فائدے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ہماری سالمیت کے اوپر جو ہے نا ہماری خود مختاری کے اوپر حملہ آور ہو چکا ہے، وہ ہمارا پانی بند کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ایک سیویئر بن کے پاکستان میں، پہلے پاکستان کو، اس کی افواج کو، حکومتوں کو ختم کر کے اس کے بعد وہ پانی کا گلاس ہمیں دیں گے اور پھر کہیں گے اس شرط پہ کہ ہمارے جو ہے وندے ماترم کے نعرے لگاؤ تو پھر ہم تمہارا پانی کھولیں گے۔ تو یہ ان کی بھول ہے۔ پاکستان ایک نظریے کے نام پر بننے والا ملک ہے اور اس نظریے کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ کوئی دنیاوی نظریہ نہیں ہے، یہ آسمانوں سے مدد اللہ تعالیٰ کی اس ملک کے ساتھ موجود ہے۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہندوستان ایک بہت ناپاک منصوبہ لے کر کئی سالوں سے وہ پاکستان کے خلاف اس پر عمل پیرا ہے اور اس کی مختلف اس کی شکلیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں، کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قومیت کے نام پر، کبھی ہم دیکھتے ہیں سیکٹیرینزم کے نام پر، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹارگٹ کلنگز کے نام پر ہوتی ہے۔ تو ہندوستان میں جو اس وقت حکومت ہے وہ ایک ریویژنسٹ، ایک ایسے شخص کی حکومت ہے کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو ایک بہت بڑی سپرمیسسٹ طاقت سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کینیڈا نے کہا کہ ان کے دہشت گردی کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ کینیڈا میں بھی ملے، وہ آسٹریلیا میں بھی ملے، وہ امریکہ کی حد تک ملے، اور امریکہ کی حکومت نے بھی ان کو کہا کہ جی تم یہاں پہ آ کے دہشت گردی کر رہے ہو۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جو ان کے اتحادی ہیں وہ ان کی زمین پہ جا کے دہشت گردی کر رہا ہے تو وہ پاکستان میں کتنی دہشت گردی کر رہا ہوگا۔ تو یہ جو ISPR نے ہمارے سامنے ثبوت رکھے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک نیریٹو ہے، یہ دہشت گردی پاکستان اس کا شکار ہے اور ہندوستان مظلوم بن کے دنیا کی ہمدردی لے کر مزید اس دہشت گردی کو پاکستان میں بڑھاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ فیٹف کا جو معاملہ ہوا، پاکستان پر پابندیاں لگنے کا خطرہ تھا، وہ بھی سارا انڈیا کا پروپیگنڈا تھا اور اس کی بنیاد پر یہ سارے معاملات ہوئے۔ ایک طرف فیٹف کا اجلاس چل رہا تھا، دوسری طرف ہندوستان پاکستان میں آ کے جوہر ٹاؤن میں دھماکے کروا رہا تھا۔ وہ سارا جب نیٹ ورک ایکسپوز ہوا تو دنیا کے سامنے، لیکن دنیا میں کسی فورم کو یہ خیال نہیں آیا کہ وہ ہندوستان پر یہ پابندیاں لگائے کہ وہ پاکستان کے اندر فائنینسنگ کر رہا ہے دہشت گردی کی۔ کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ISPR کے جو چیف ہیں DG، انہوں نے دکھایا کہ جی کس طرح پیسے پاکستان میں آ کر دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک سچویشن ہے۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم ساری قوم مل کر اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہم مقابلہ کریں اس دشمن کا جو ہماری سالمیت، ہمارے وجود کے خلاف۔ سر دیکھیں، پہلے تو بھارت پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ مختلف گروپس کے تھرو دہشت گردی کروا رہا تھا۔ اس وقت وہ 2 دھمکیاں اور لگا رہا ہے۔ پہلی دھمکی پانی بند کرنے کی، جو ابھی تک اس کی جرت نہیں ہوئی، الحمدللہ ہمت نہیں ہوئی کہ پھر کر دے، لیکن دوسری دھمکی ہے کہ میں ڈائریکٹ سٹرائک کروں گا، میں اٹیک کروں گا۔ پہلی پہ آتے ہیں، اگر بھارت خدا نخواستہ ہمارا پانی واقعی بند کر دیتا ہے، پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں، پانی تو اس میں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب واٹر کو ویپن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جب آپ ویپنائز کرتے ہیں اپنے پانیوں کو، تو ہندوستان کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے کشمیر سے آنے والے جو دریا ہیں ان پر بجلی کی پیداوار کے نام پر اس میں بہت سارے اس میں وائلیشنز اس نے کی اور بہت بڑے بڑے ڈیمز بنائے، ٹنلز بنائی انہوں نے، اور اس کی وجہ سے پانی کا فلو بہت زیادہ متاثر ہے۔ پاکستان نے کئی مرتبہ اس پہ جو ہے وہ اعتراض اٹھایا، لیکن ہماری بھی اینڈ سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئیں کمیشن کی طرف سے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کو بہت موقع ملتا رہا اس ساری چیز کے لیے۔ تو پہلی مرتبہ 2016 میں مودی نے کھلم کھلا اعلان کیا، پھر 2019 میں اس نے اعلان کیا، اور اس مرتبہ اس نے باقاعدہ طور پر کہا کہ جی ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرتے ہیں، ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، اور پھر ان کے پوری حکومت میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم ان کا پانی بند کریں گے۔ تو وہ صرف پانی بند نہیں کریں گے
وہ پہلے آپ کے اس گرمیوں کے مانسون کے سیزن میں پانی کو چھوڑیں گے بھی. پہلے بھی جو فلڈز آتے رہے ہیں اس میں بھی اگر انڈیپینڈنٹ تحقیق ہو تو یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ جو فلڈز پاکستان میں آئے 2009 میں 10 میں, تو ان کے اندر بھی ہندوستان کا چھوڑا ہوا پانی تھا. آج بھی یہ تھریٹ موجود ہے, کلائمیٹ چینج کے اسپاٹ لائٹ پہ بالکل پاکستان موجود ہے فالٹ لائن کے اوپر. تو آج اگر ایک طرف کلائمیٹ چینج, مانسون, موسم کے معاملات ہیں, تو دوسری طرف ہندوستان اگر اپنے ڈیموں کا منہ کھول دے تو آپ اندازہ کریں کتنا بڑا سیلاب اس سے آ سکتا ہے. تو جب قوم سیلاب میں مصروف ہوگی, سیلاب میں ریلیف اور ریسکیو کے کام کر رہی ہوگی, تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر کسی بارڈر کے اوپر اٹیک بھی کر دے. تو ایک تو یہ فلڈز, دوسری طرف اگر وہ پانی بند کرتے ہیں تو پانی بند کر کے ڈائیورٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی ساری زراعت ختم ہو جائے گی. آپ اگر گلی گلی پانی گھر گھر میں پانی کی لڑائیاں ہو جائیں تو کس نے ملک کے ساتھ کھڑا مگر ہونا؟ یہاں سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کے پاس آپشنز جو ہیں وہ بہت سارے ہیں. پاکستان اگر یہ چیز سمجھ لیا ہے پاکستان نے, پاکستان کے لوگوں نے, کہ یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, تو پھر پاکستانی 24 کروڑ عوام نہیں ہے, یہ پاکستان کی 24 کروڑ افواج کا ملک ہے. پھر ہر پاکستانی جو ہے اس کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہم سے جو ہو سکا ہم نے اس کو مقابلہ کرنا ہے. پاکستان کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت نے یہ بات کہی, افواج نے کی کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا. تو جب ایکٹ آف وار ہوگا تو پاکستان کے پاس وہ تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ نہ ان کے ڈیم بچیں گے, نہ وہ ان کی صلاحیتیں بچیں گی, اور پاکستان پھر آخری حد تک جا کے اپنے اس ملک کو, جو کہ صدیوں کی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے, اس کا انشاءاللہ تحفظ کرے گا. یہ تو پہلی دھمکی ہو گئی کہ ہم پانی بند کرنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ ایسا نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ہماری طرف سے پھر جو آپشنز ہیں جو ابھی آپ نے بتائے یہ بہت زیادہ بھارت کو مہنگے پڑ سکتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ جس طرح کے مذموم مقاصد لے کے بیٹھا ہوا ہے اور پٹرولنگ کر رہا ہے بار بار فضا میں, اگر وہ اس طرح کی کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے, اگر وہ خدا نہ خواستہ پاکستان پہ باقاعدہ کوئی جو ہے نا وہ اٹیک کر بیٹھتا ہے, اس صورت میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ہماری افواج کیسے انہیں جو ہے نا وہ ان کے دانت کھٹے کریں گی؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جو سپرمیسی ہے ان ٹرمز آف یعنی ویپنری, یا جس قسم کے جہاز انہوں نے $9 بلین کے رافیل خریدے ہیں, تو یہ رافیل تو ایکسپوز ہو گئے. یہ تو ان کی سپریورٹی جو وہ سمجھتے تھے وہ تو اللہ کے فضل سے پاکستان فضائیہ کے JF-17 نے کل جو ہے نا اس کو مات دے دی ہے رات کو. تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں 2019 میں وہ بڑے فخر سے, بڑے گھمنڈ کے ساتھ وہ یہاں پہ داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی تھی, اور یہ مہربانی تھی پاکستان کی کہ وہ ابھینندن ان کو انہوں نے واپس کر دیا. تو یہ ہندوستان سمجھتا ہے اچھی طرح, MM عالم سے لے کے 2019 کے سوئفٹ ریکارڈ تک وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کو فضاؤں کے اندر ہم شکست نہیں دے سکتے. 65 کے اندر انہوں نے اپنے ٹینک بھیجنے کی کوشش کی, تو وہ ٹینک بھی جو ہے نا وہ آپ نے حشر ان کا دیکھ لیا کیا بنا. تو اسی طرح وہ آپ کے ملک میں سوائے دہشت گردی کے ان کے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں ہے جو وائبل ہو, جس کے اوپر وہ بڑے عرصے سے کام کر رہے تھے. وہ ہماری اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے وہ ایکسپلائٹ کرتے تھے اور یہ دہشت گردی ہوتی تھی. ورنہ حالت تو ان کی یہ ہے کہ ان کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ غیور کشمیری عوام کا مقابلہ کر سکیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کشمیر کی پالیسی میں, پاکستان کی شاہراہ کشمیر, وہاں سے ہمارے پانی آتے ہیں, ہمارے کشمیری بھائی ان کی جو ہے وہ ایک پوری جیل کے اندر موجود ہیں, تو کشمیر کے اوپر پاکستان اسی طرح سے کھڑا ہو جائے جس طرح ہمیشہ سے پاکستان کھڑا رہا, 90 کی دہائی میں کھڑا رہا, اس کے بعد کھڑا رہا. تو یہ ضرورت ہے پاکستان کو کہ یہ شملہ جیسے معاہدے اور دیگر جو ہم نے کمزور فیصلے کیے ان کو ہم ختم کریں, اور پاکستان کشمیر کی تحریک آزادی کے ساتھ مضبوط طریقے سے کھڑا ہو, ان کی سپورٹ کرے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کہہ چکے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی اخلاقی سیاسی مدد کی ضرورت ہے, وہ پاکستان فراہم کرے, اور پھر کشمیری جو ہیں وہ اپنا معاملہ خود کر لیں گے. کشمیری اتنی قابلیت رکھتے ہیں کہ وہ 2-2, 4-4 بچے ان کے جو ہیں وہ جب انڈیا سے مد مقابل آتے ہیں تو کئی دن ہی ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری پاکستانی قوم, حکومت, ہماری افواج کشمیر پر جو اعلان آرمی چیف نے کیا ہے اس کو عملی طور پر مستقل پالیسی بنایا جائے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان وہیں پہ مقابلہ نہیں کر سکتا کشمیریوں کا, پاکستان تو بہت دور کی بات ہے. انشاءاللہ. ناظرین, آپ اس وقت جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں اب تک اپنی افواج پاکستان پہ آپ کو بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے, اور بلکہ آپ کیا ہے انشاءاللہ, کیونکہ پاکستان جو کہ بھارت سے کئی گنا چھوٹا ملک ہے, اور بھارت جس نے $9 ارب سے زائد جو ہے نا وہ پیسے لگا کے دنیا سے ٹیکنالوجی خریدی کہ ہم نے جنگ کرنی ہے, تو اس کا
اتنا برے طریقے سے جو ہے نا ایکسپوز کیا ہے پاکستان نے ان کو کہ وہ رافیل کل پٹرولنگ کرتے رہ گئے ہیں اور انہیں جرت نہیں ہو سکی کہ وہ کسی قسم کی کوئی کارروائی کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح اگر افواج پاکستان کے ساتھ پاکستانی عوام یوں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہے تو دشمن کو کبھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اٹیک کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ بھارت نے ایسی جرت کی تو پھر یہ 25 کروڑ عوام نہیں، یہ افواج ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔